अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुसलमानों का ये अकीदा और ईमान है, इसके बग़ैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। गोया कि मुसलमानों का जो अकीदा है, अकीदे की जो बुनियाद और जो उस बुनियाद पर खड़ी इमारत है, उस इमारत की जो बुनियाद है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाकर उसको ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर उसके बाद नबूवत का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। और इसको और आसान समझिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बनाया। नबी बनाने के बाद अल्लाह ने दोबारा किसी नबी को भेजने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। अब क़यामत तक कोई ना नबी आ सकता है और ना आएगा। अगर कोई नबूवत का ऐलान करे, जिस तरह के एक मिर्ज़े ने नबूवत का ऐलान कर दिया, तो अब उसके ऐलान करने से ये थोड़ा है कि नबूवत का सिलसिला दोबारा चल पड़ा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद कई लोग झूठी नबूवत का दावा करेंगे, तो वो दज्जाल, शैतान, लाइन, मरदूद तो हो सकते हैं लेकिन नबी नहीं हो सकते। अब कुछ दिनों से जो कादियानियों के मुतालिक एक ख़बर जो सिर्फ 92 न्यूज़ ने शाया की, बाकी सारे के सारे सोए थे। अब इस वक्त वो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ख़बर शाया कर रहे हैं। तो वो ख़बर ये शाया हुई कि कादियानियों को बाकी जो गैर मुस्लिम अक़लियत हैं उनमें शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इसमें आपने 2-3 बातें याद रखनी हैं। तो अगर 2-3 बातें ये आप याद रख लें तो इस मसले को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कादियानियों को जो अक़लियतों के अंदर शामिल किया जा रहा है, आया ये शामिल करना ठीक है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये उसमें शामिल हो जाते हैं तो मुसलमानों को कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत के लिए लगा दी, उनको क्या फ़ायदा होगा। और तीसरी बात यह है कि ये कौन सा चोर दरवाज़ा है कि उस चोर दरवाज़े से इनको ख़जाने के कमरे के अंदर दाखिल किया जा रहा है। तो याद रखिए, सबसे पहली बात जो है कि कादियानियों को जो गैर मुस्लिम अक़लियतों के अंदर शामिल किया जा रहा है, ये शामिल करना ठीक है या नहीं है। तो इसमें सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि कादियानियों को कैसे आप लोग गैर मुस्लिमों के अंदर, अक़लियतों के अंदर शामिल कर रहे हैं। हालांकि कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अलग बात है कि वो मुसलमान नहीं, दूर तक भी उनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ है ही नहीं है। गोया कि एक कादियानी और इस्लाम, इन दोनों के दरमियान एक ज़मीन आसमान का फ़ासला है। तो कादियानी मुसलमान कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, वो कादियानी के जो कादियानियत को, मिर्ज़ाइयत को, अहमदियत को छोड़कर कलिमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन पर 100 मरतबा लानत भेज कर वो कहे कि भाई मैंने वो मज़हब तर्क कर दिया है, अब
اس کھاتے سے نکل کر میں اسلام کے اندر آ گیا ہوں، اگر یہ توبہ کر لے وہ بات ایک الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو اس بات کا وہ تمام گویا کہ پاکستان کی عوام اسمبلی کے اندر آ کر وہ اقرار کریں کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں، تو جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں تو پھر آپ ان کو باقی جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایسا قادیانی نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے قادیانی مرنے کو تو مر جائے گا، لیکن اس بات کا وہ اقرار نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا تو اس کا پھر اسے نقصان یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے سادہ کم علم لوگ ہیں یا کم وسائل والے ہیں، تو ان کو قادیانی جو اپنے جال کے اندر پھنساتے ہیں وہ ایک اسلام کا نام لے کر کہ جی ہم مسلمان ہیں، احمدی مسلمان ہیں، تو اب دوبارہ یہ اسلام کے نام کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر جگہ پر گویا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام ممالک کے اندر وہاں پر بھی پھر ان کو ایک غیر مسلم تصور کیا جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر علماء کی بہت زیادہ محنت ہے، اور اس محنت کی وجہ سے یہاں پر ان کی جو تبلیغ ہے، کوشش تو یہ کرتے ہیں ہر جگہ پر جہاں ان کو موقع ملے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے، غصب کر لیا جائے، گویا کہ اس بندے کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے یہی قادیانی ہیں۔ لیکن باقی پاکستان سے باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر قادیانیت کی جو تبلیغ ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ لوگ قادیانی بن رہے ہیں کہ جو سوچ کر ہر سوچنے والے کی جو عقل ہے وہ ایک حیران رہ جاتی ہے۔ تو اب قادیانی مرنے کو تو مر جائیں گے، لیکن اس بات کا وہ اقرار آ کر پوری پاکستان کی عوام یا اسمبلی کے اندر آ کر وہ نہیں کریں گے کہ بالکل ہم غیر مسلم ہیں۔ تو ایک قادیانی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ثابت نہیں کرے گا۔ اب سب سے بنیادی بات تو یہ ہوئی کہ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر آ کر اعلان کریں کہ بالکل ہم غیر مسلم ہیں۔ تو جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے تو ختم نبوت کے لیے وہ علماء، وہ عوام، وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں، تو گویا کہ وہ دن ان تمام مسلمانوں کی فتح کا دن ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ کام کر لیتے ہیں کہ قادیانیوں کو اسمبلی میں بلا کر ان سے یہ اقرار کروائیں پوری عوام کے سامنے، اور اس میں خبر میڈیا پر چلنی چاہیے تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ واقعتاً قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کیا بلکہ غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لیا ہے، تو اس اقرار کے بعد پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں کہے گا، اور پھر وہ سادہ کم علم جو مسلمان ہیں وہ ان کے جال سے بچ جائیں گے۔ اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی قادیانی غیر مسلم ہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے جو نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں جن کا علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر قادیانیوں کو اسمبلی میں بلا کر ان سے کافر ہونے کا یا اپنے آپ کو وہ کافر کہہ لیں اس کا اقرار اگر کروا لیتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا کام ہوگا، اور یہ عمران خان صاحب کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو شامل کرنے سے پہلے ان سے یہ اقرار کروانا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ چپکے سے ان کو چور دروازے سے لا کر اندر داخل کر دیں، ایسے نہ کریں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ چور دروازے سے نہ آئیں بلکہ ان کو جو مین اسمبلی کا گیٹ ہے وہاں سے اندر لے کر آئیں، اندر لا کر ان سے اعلان کروائیں، اور ان کا اعلان وہ
پوری پاکستان کی عوام سنے گی، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ قادیانی مرنے کو تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کا اقرار وہ نہیں کرے گا۔ 2013 کے اندر پشاور کے اندر ایک دھماکہ ہوا چرچ پر، تو اس وقت جتنے بھی غیر مسلم تھے سب کو بلایا، غیر مسلم اقلیت، تو قادیانیوں کو جب بلایا وہ نہیں آئے، تو ان سے پوچھا کہ تم نہیں آئے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں بخار ہوا ہے، یا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم غیر مسلم نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو بھائی کیا کب پکارتے ہیں نا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہم اس میں نہیں آتے۔ تو اب قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غیر مسلم نہیں کہتے۔ اور بڑے سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے آئین میں آرٹیکل C 298 اور 295 کے اندر یہ بات بالکل لکھی ہوئی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ غیر مسلم ہیں، اور ایک قادیانی کے پاسپورٹ پر، اس کے شناختی کارڈ پر لکھا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہیں، اور کوئی بھی قادیانی ووٹ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی قادیانی ووٹ ڈال لے تو دوسرے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کام کر دیا، غلط کام کیا ہے۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو اسمبلی کے اندر بلا کر اس بات کا ان سے اقرار کروایا جائے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک آدمی جس طرح کہ ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی کوئی بھی ہے، تو ہر ایک عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہنے پر بڑا خوش ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہنے پر بڑا خوش ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہنے پر بہت زیادہ خوش ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہنے پر بہت زیادہ خوش ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر سب سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ اسلام کی دولت جو اللہ نے مسلمان کو دی ہے ایسی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ ان کا میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام کے ساتھ ان کا دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کو چور دروازوں سے نہ لایا جائے بلکہ اسمبلی کے بڑے گیٹ سے ان کو اندر لے کر آئیں، لا کر ان سے کہ ہاں جی اقرار کرو یہاں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور میرا عقیدہ، میرا مذہب یا جس مرزے کی نبوت کا میں قائل ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ لانتی ہے، وہ مردود ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قادیانی کوئی بھی وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہے گا۔ تو اب اس پورے پلان کے پیچھے وہ کوشش اور طاقت کس کی چل رہی ہے؟ وہ باہر کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے اس وقت مرزا قادیانی کو خریدا، اور خرید کر اس نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ تو انگریز بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے جو مخلص لوگ ہیں وہ قادیانی ہی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اگر میں نے سپورٹ کی تو گویا کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو جہاں تک تعلق دوسری بات کا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی ختم نبوت پر ایک ذرہ برابر بھی آنچ آنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو آئین کے سے بالا تر فیصلے ہیں، دیکھیں ایک آئین موجود ہے، آئین کے موجود ہونے کے بعد پھر کون سی ایک نئی آفت آ گئی ہے کہ ہاں جی آپ ان کو ضرور غیر مسلم اقلیتوں کے اندر شامل کریں۔ تو اگر
جس طرح کہ ہمارے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ان کو غیر مسلم اقلیتوں کے اندر شامل کر دیا تو ان کی جو رسائی ہے وہ بڑے عہدوں تک ہو جائے گی. تو یاد رکھیے اس وقت بڑے عہدوں پر بیٹھے ہی قادیانی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن جب یہ غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لیں گے تو پھر یہ سارے کے سارے ظاہر آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے ان کو ضرور اس بات کا اقرار کرنا چاہیے. اقرار کرنے کے بعد پھر ان کو غیر مسلم جو اقلیت ہیں ان کے اندر پھر ان کو شامل کیا جائے. تو اقرار کرنے کے بغیر آپ ان کو شامل نہ کریں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے. پہلے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ مسلمان اپنی کرونا وائرس کی پریشانی کو چھوڑ کر کسی اور کام کے اندر لگ جائیں. تو یاد رکھیے پاکستان کے اس وقت جو موجودہ صورتحال کرونا وائرس کی ہے، ان حالات کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا، فیصلے تو یہ کرنے چاہیے تھے کہ ایک جو غریب مزدور آدمی ہے جو دہاڑی لگا کر رات کو اپنے بچوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے. لوگوں کے جو کاروبار بند ہیں اب لوگوں کی کیسے مدد کی جائے، لوگ جو پریشانی کا شکار ہیں کیسے ان کو اس پریشانی سے باہر نکالا جائے، اور اسی طرح لوگ جو ذہنی مریض بن رہے ہیں کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کے ذہن کو سکون دیا جائے. لیکن ایک طرف کرونا وائرس والا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف چپکے سے حکومت ان کو غیر مسلم اقلیتوں کے اندر شامل کر رہی ہے. بڑا ایک عجیب فیصلہ نہیں ہے یہ؟ تو اس لیے حکومت کو یہ ایک مشورہ ہے کہ حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں یاد رکھیے ایک مسلمان وہ کھانا پینا اگر اس کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے پاس اگر اپنی سواری نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس اگر ایک وقت کا کھانا نہیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ سڑک پر نہ آئے. کئی لوگ اس وقت اس حالت میں ہیں لیکن کوئی سڑک پر نہیں آ رہا. لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اگر حملہ جیسے چور دروازوں سے کیا جا رہا ہے، اگر اس طرح کا سسٹم شروع ہو گیا تو یاد رکھیے یہ نہ ہو کہ یہ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور یہ ملک ایک اور خانہ جنگی کی طرف چلا جائے. تو یاد رکھیے ایک مسلمان باقی تمام معاملات میں کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن نبی کے ناموس کے متعلق کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.